हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर यूट्यूब चैनल। मुबारक हैदर साहब ने पिछले हफ्ते व्लॉग में कुछ 9 सवालात उठाए हैं जो उन्होंने मजहबी उलमा से सवालात किए हैं। कोई भी खैर उसका जवाब दे सकता है, लेकिन मजहबी स्कॉलर्स और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए और उन उलमा के लिए जो जिनके बहुत ज़्यादा उनके दिल में उम्मत के लिए दर्द है, और वो उम्मत को पूरी दुनिया पर हावी होता देखना चाहते हैं, उसके लिए वो उनके मुताबिक वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और लेकिन हल अभी पेश नहीं कर रहे। लेकिन एक सवाल या चंद सवाल हम भी करना चाहेंगे। मुबारक साहब ने 9 सवालात तो पूछे हैं, तो हम भी क्यों ना पूछे। मेरे ज़हन में भी बहुत से सवालात आए कि मैं मुबारक साहब से वो सवाल करूँ। उसमें बतौर मुसलमान के भी सवाल दिल में उभरते हैं कि ये जो सवालात उन्होंने 9 सवालात किए हैं, उन सवालात में से कुछ ऐसे हैं जो मेरे दिल में छुपे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे वाकई को सोच उभरती है। तो हम उन सवालात को लेके जो हमारे तक भी पहुँचे हैं, साहिल अदीम हो या कैसा राजा हो, उनके चाहने वालों ने हमें भी कुछ सवालात कहे हैं कि मुबारक साहब से आप पूछें कि इन सवालों का पहले आप जवाब दें। बाकी तो जब वो जवाब दें सो दें, उनकी बारी तो जब आएगी वो देखी जाएगी, लेकिन पहले मुबारक साहब खुद को कटहरे में खड़ा करें। तो आज हमने मुबारक साहब को कटहरे में खड़ा करना है, चंद सवालात हमने पूछने हैं, और उन सवालों पे चलें। मुबारक साहब, एक एक सवाल तो ये कि आप जो 9 सवाल किए हैं, तो ये जो 9 सवालात हैं, तो क्या इन सवालों से एक इमेज उभरता है जिसके बारे में हमें भी कहा है कि आपसे सवाल करें, तो आप क्या इल्हाद की तरफ ले जाना चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? आप क्यों पूछ रहे हैं ये 9 सवालात? और इन इन सवालों से जो एक इमेज आता है वो ये कि आप मुसलमानों को उनके मज़हब से हटाना चाहते हैं। क्या वाकई ये है? अब बड़े दुख की बात है, ये कैसे निकल आई बात कि जब हम बार बार एक बात कहते हैं कि सवाल हैं और सवाल आपको उनसे पूछ मुसलमान से तो नहीं पूछे जा रहे। मुसलमान को तो वरगलाने वालों से पूछे जा रहे, जो मुसलमान को कहते हैं कि तुमने सारा कुछ छोड़ के तो इस जहाज पे लगना है कि जिसमें दुनिया पर हमने मुसलमानों की हुकूमत कायम करनी है। सवाल यह है कि अगर मुसलमानों की हुकूमत कायम करने का फैसला कुरान में या हदीस में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने उसवे हसना में था, तो उसका कोई सबूत है? सबूत तो होता है वो जो कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है। हालांकि हदीस के बारे में बहुत से उलमा ने, जिनमें गामदी साहब बड़े नुमाया, और इनसे पहले भी लोग हैं जिन्होंने इख्तिलाफ किया कि हदीस एक ऐसा सरचश्मा है इतला का या मालूमात का जो कुरान के बराबर नहीं है, और उसे अगर आप उसको फॉलो करें तो फिर बड़ी उलझनें पैदा होती हैं। तो लेकिन चलें, अगर हदीस को भी आप ले लें, हदीस को भी ले लें कि वो भी आपके सिका जो ज़राए हैं दीन को समझने के, उसमें हदीस भी है, जो हदीस बुखारी और मुस्लिम और जो सासिता में है, तो चले उसको भी ले ले। तो सवाल ये है कि खिलाफत का तो कोई तज़किरा है नहीं, सियासी निज़ाम का जिक्र ही नहीं है, सियासी निज़ाम के ऊपर कोई बात ही नहीं है। यानी अगर एक फ़िक्रा पूरे कुरान का ले लिया जाए कि शूरा बैनकुम एक, और एक फ़िक्रा ले ली जाए अतिउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो सुभान अल्लाह, उलिल अम्र मिनकुम, तुम में से जो हुक्मरान है तुम्हारा उसकी इताअत करो अल्लाह और रसूल के कानून के मुताबिक। देखे ना, क्वालिफाई कर दिया उसने, कुरान ने अगर ये कुरान के अल्फाज ले ली जाए सनद के तौर पे जिसमें हदीस ने कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, तो वो है कि अल्लाह का हुक्म मानो, उसके रसूल का हुक्म मानो, और वो जो तुम्हारे अंदर तुम में से एक हुक्मरान है उसका हुक्म मानो। तो वो कंडीशनल हो गया उन दो बातों के साथ जो बुनियादी हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक वो रूल करेगा, तो उसकी बात मानो। अब सूरत हाल ये हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेलत के बाद जो खिलाफत बनी वो भी 20-25 साल चली। उसके बाद बादशाह आए,
جو کہ اموی بھی تھے، بعد میں عثمانیہ تھا، اس کے بعد پھر اور یعنی مملوک آ گئے، پھر وہ ترکوں نے سلجوکی بنا لی، پھر اس کے بعد عثمانیہ، اور انڈیا میں بھی بہت بڑی مملکت بنی جو کہ مغل یا ترک آئے تھے، غلامہ دور غلامہ تھا وہ، پھر خاندان غلامہ کے بعد خلجی تھے، پھر تغلق تھے، پھر تغلق کے بعد مغل آ گئے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو حکومتیں تھیں یہ اولی الامر کے زمرے میں تو آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ میں سے مسلمان حکمران ہے. اگر اولی الامر منکم کی بات کی جائے تو منکم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکمران ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جو حکمران ہے اس کی بات مانو. تو اوکے، اس میں کہاں خلافت کا تذکرہ ہے؟ کہاں بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں وہ؟ کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ آپ کی مملکت، آپ کے مسلم امہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اہل تشیع. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ خلافت نہیں تھی، یہ امامت تھی جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی. وہ تو امامت تھی کہ امام آپ کے بعد علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے 12 امام ہیں. اوکے، اب یہ اتنا بڑا فرقہ جو آپ سے بنیادی بات پر اختلاف کرتا ہے، اس کا ایشو آج تک حل نہیں ہوا. یعنی کہیں نہ کہیں خلافت کا تذکرہ چھوڑ کر اس کو الگ کر، اس کو کیا ہی نہیں، خلافت کا امامت کا تذکرہ ہوا. یعنی ایک امام ہوں گے جو ایک کے بعد دوسرا آئے گا، اور وہ امام کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ سے ہدایت لے گا. امام ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت اس کو آتی ہے، الہام ہوتا ہے اس کو وہی ہدایت آتی جو رسول کو آئی، لیکن وہ رسول نہیں ہے، وہ رسول کا تابع، اس کا وہ نائب ہے جو امام کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ امامت ہے. خلافت کا بھی تذکرہ نہیں ہے، امامت کا بھی تذکرہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو واپسی پہ آتے ہوئے وہ رک گئے، اور رک کے انہوں نے لاکھوں کا، جو لاکھ کا مجمع کہتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے مسلمان جو حج کر کے آئے تھے، ان کو انہوں نے روکا، اور وہاں پہ آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے اندر میرے بعد اگر تابع داری کرو گے، امامت مانو گے، حکم مانو گے، تو وہ علی کا مانو گے. یہ بات آئی، جس کو بعد میں کہا گیا کہ نہیں، یہ مشتبہ ہے، یہ غیر مصدقہ ہے، یہ صرف کہانی ہے، لہذا حضرت علی کو انہوں نے مقرر نہیں کیا. اوکے، لیکن بات یہ آئی کہ آپ سورسز تو لے رہے ہو نا ان میں سے کہیں ایک سے، اور کہیں بھی سورسز موجود نہیں ہیں، نہ امامت کا نہ خلافت کا. آدھے لوگوں نے کہا جی کہ امامت کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، اور آدھے لوگ جو اہل تشیع ہیں یا تھوڑے ہیں انہوں نے کہا جی کہ امامت کا ذکر ہے، خلافت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور کہیں کسی کتاب میں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے خلافت کا. تو ہم کوئی بہت بڑی اپنے پاس سے بات بنا رہے ہیں کہ کوئی نظام نہیں دیا اسلام نے. حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کوئی نظام نہیں دیا سیاست کا. سیاست سے مراد ہوتی ہے، سیاست کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم پالیٹکس، ڈرٹی پالیٹکس. سیاست کے معنی ہے نظام حکومت چلانے کا. ایک مملکت، ایک ملک یا علاقہ یا ایک تہذیب، اس میں حکمرانی کا قانون مقرر کرنا کہلاتا ہے سیاست. تو سیاسی نظام کے معنی ہوتے ہیں، سمجھ لیں اس بات کو پلیز. سیاسی نظام کے معنی ہوتے ہیں کسی معاشرے کو منظم طریقے سے مرکزی بنیاد پر حکومت کے ماتحت لانا، جو وہ ایک حکومت کے ماتحت بیٹھ کے اس کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے احکام کی تابعداری کرے. تو وہ نظام نہیں دیا اسلام نے. اس سے بڑی بات ہے. یہ ساری جو خلافت موومنٹس رہی ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری، ہمیں تو یہ صرف نام یوز ہوتا رہا ہے افریقہ سے لے کے وسط ایشیا تک، اور
ان ساری جگہوں پہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ خلافت کا نام اور خلافت موومنٹس اور یہ سارا کچھ جو ہے، تو یہ خلافت پھر کہاں سے ورڈ نکلا ہے؟ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نماز کے اوپر آج تک کئی اختلاف آپ کو نہیں، نماز پڑھنی ہے 5 وقت. میرا مطلب پرویز کے علاوہ کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا. غلام احمد پرویز وہ ایک بیوروکریٹ تھے، انہوں نے آسائش پیدا کرنے کی کوشش کی کہ 2-3 پڑھ لو، کہیں اختلاف نہیں. زنا کے اوپر سزا اختلاف نہیں، چور کی سزا صاف لکھی ہوئی، وراثت کے قوانین صاف لکھے ہوئے، حتیٰ کہ آپ وضو کرنے کے طریقوں تک آپ کے اوپر بحث ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لے کے چل پڑے تو میں اسے کہوں کہ جی یہ تو اسلام کے مطابق ہے. وہ لے کے تو بادشاہ بھی چلا سکتا ہے. اور جو خلیفے بنے انہوں نے حکومت چلانے کے لیے اپنے آپ کو جو سند دی، وہ سند یہ تھی کہ جی ہم خلیفے رسول کے خلیفہ ہیں. لیکن سب سے بڑا جو آنیسٹ، ایمانداری سے، دیانتداری سے جو لفظ استعمال ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، جب انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین نہیں، امیر المومنین. دیکھیں غور کریں، انہوں نے کہا جی خلیفہ کا میرے پاس کوئی، دیکھیں کہنے میں آدمی کوئی ارسپانسبل آدمی تو نہیں ہے، وہ ایک نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین میں نہیں کہوں گا اپنے آپ کو. I will call myself the leader of the Muslims, امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر. امیر کے معنی ہوتے بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ. میں خلیفہ نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا جی مجھے یہ امیر المومنین کہو. اس کے معنی کیا ہے؟ جبکہ حضرت ابو بکر کہہ رہے خلیفۃ المسلمین. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو اختلاف ہے اس بات سے کہ اس کی تو سند موجود نہیں، خلیفے کی تو سند موجود ہی نہیں، میں کیسے خلیفہ اپنے آپ کو کہوں. اچھا، اب یہ جو اب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج تک کیوں چل رہی ہے یہ بحث؟ بھائی بادشاہوں نے اپنے آپ کو مقدس بنانے کے لیے خلیفہ کہا، کیونکہ ان کی بادشاہت میں بار بار جو آنیسٹ مسلمان تھے، جنہیں ہم خوارج بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم باغی بھی کہتے ہیں، جو آج کل کے دور میں طالبان ہیں، آج کل کے دور میں القاعدہ ہے، داعش ہے، بوکو حرام ہے، یہ تنظیمیں اٹھی ہیں نا جو کہتی جی اسلام کو اپنی پوری شکل میں استعمال کرو. یہ بادشاہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان بادشاہوں کو جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں. ان خلیفوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. نہیں، لیکن انہوں نے خود بھی خلیفہ درست ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خلافت کے معنی ہیں کہ دین کے مطابق، رسول کے مطابق چلے. اب جو اتنا بڑا اختلاف کہ ایک طرف تو 1200 سال، 1000 سال، 1200 سال اس لیے کہ وہ ختم ہوتے ہوتے ابھی آ کے اینڈ تو اس کا آ کے ہوا ہے 1925 میں خلافت عثمانیہ کا. تو اگر اتنی مدت تک لوگ خلیفہ بنے رہے تو وہ ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے. وہ سچے مسلمان یا وہ دیوانے مسلمان کہہ لو، یا وہ بھولے بھالے مسلمان، یا وہ بنیاد پرست مسلمان، جو کہتے تھے کہ دین کے مطابق تو آپ حکومت نہیں کرتے اور کہتے اپنے آپ کو خلیفہ ہو تم. تو خلیفہ رسول کا مطلب تو وہ ہے جو رسول کے مطابق حکومت کرے. تو تمہارے تو سارے اوصاف اور کردار اس کے مطابق ہیں ہی نہیں. تو ہم تو وہ دین لانا چاہتے ہیں، خلافت ہم قائم کریں گے جس میں کہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ رسول اللہ کے اصول زندگی کے مطابق، اسوہ کے مطابق زندگی گزارتے ہو. یہ تھی بحث. اب اس میں یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا. دیکھیں نا، ابھی آپ کسی ملک میں آپ کہتے ہو جمہوریت کے اوپر 2 پارٹیوں کا جھگڑا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت قائم ہے
جب دو کے ایک کہتا ہے جی یہ تو جمہوری نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جمہوری ہے، ہم تو بہترین جمہوریت کے مطابق، تو بحث ہے نا. اس کا مطلب جمہوریت کا فائنل قانون آپ کے پاس نہیں ہے. وہاں تو ہے انسانی معاملہ. وہ کہتے جی کہ عقل سے طے کر لو کہ جمہوریت کہاں تک درست ہے، کہاں تک ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ووٹ کس طرح ہونا چاہیے. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں وحی کا مسئلہ آتا ہے. وحی آتی کہ آپ نے نبی کی وحی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. وہاں پہ انسانی عقل کا استعمال نہیں ہے. تو جب وحی کے مطابق آپ بات کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ جناب یہاں تو سند موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام یا قرآن نے کوئی نظام دیا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ جو خلیفے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو جو باغی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر خلافت ہی بنانی ہے، حکومت ہی بنانی ہے تو رسول اللہ کے مطابق بناؤ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم آپ کی تابعداری تب کریں گے جب آپ اسلام کے مطابق ہوں گے. تو پھر یہ بحث تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خلافت مانگ رہے ہیں، یعنی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی مانگ رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن نے اس کا کوئی نظام دیا ہوا ہے. اگر دیا ہوا ہو تو یہ بحث ختم ہو جاتی. کبھی تو ختم ہوتی نا، 1300 سال میں کبھی ختم نہیں ہوئی. ایک چلیے یہ تو بحث ٹھیک ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ایک بات آپ نے کی اپنے 9 سوالوں کے درمیان میں کہ عرب ممالک یا ان کے حکمران جو ہیں وہ امت کو لیڈ نہیں کر رہے، امت کو لے کے چل نہیں رہے، یا امت کا درد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ابھی حالیہ فلسطین کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل کی اس وقت وار چل رہی ہے، تو اس میں ہزاروں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بچے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کو. تو اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کیا ہندوستانی یا پاکستانی مسلمانوں کے کو زیادہ مذہب جو ہے وہ زیادہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، یا وہ زیادہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ عرب نہیں ہیں تو ہمارے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے جس کو بڑھ چڑھ کے یہ سامنے لے کے آتے ہیں. تو کیا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے دنیا بھر میں، تو اس میں کیا پاکستانی یا ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ چپ کر دیں؟ کیا ہم اگر ہمارے اختیار میں ہو تو کیا ہم فلسطین کے اوپر فوجیں نہ اسرائیل کے اوپر فوجیں نہ چڑھائیں جو کچھ وہ فلسطین میں کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال میں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لیڈ کریں، جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ لیڈ نہیں کر رہے اور ان کے حکمران جو ہیں وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہ لیڈ کریں؟ آپ عیاشیوں میں نہیں لگے ہوئے، مہربانی کر کے یہ بتا دیں. پاکستان عیاشیوں سے فارغ ہے؟ اتنا بڑا دوغلا ملک جس میں ایک طرف ننگی لڑکیاں آرٹ فرما رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، جفیاں ہو رہی ہیں، محبتیں لگ رہی ہیں ڈراموں میں، عورت مرد کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہر وقت. یہ بہت مقدس ملک ہے جہاں پہ کرپشن دنیا کے، آپ میرا خیال ہے 127 اگر 147 ملک ہیں تو آپ 147 میں سے 145 نمبر پہ ہیں. آپ نمبر 1 ایمانداری میں کہیں نہیں آتے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہاں سے شروع کرنی ہے بات کہ آپ بہترین لوگ ہیں. اچھا، اور دوسری طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنی روٹی نہیں کما سکتے، اپنے غریب انسانوں کو، اپنے ملک کے محنت کشوں کو روٹی نہیں دے سکتے. آپ کو بہت درد آتا ہے دوسرے ملکوں کے لوگوں کا جو اپنے ملک کے لوگوں کے معاملے حل نہیں کر سکتے. سیلاب میں لوگ، بچوں کے منہ میں مکھیاں بیٹھی ہوئی میں نے دیکھی ہیں، 50 مکھیاں بچوں کے منہ میں بیٹھی ہوئی. سیلاب کے بچے، سیلاب میں مرتے ہوئے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، تباہ ہوتے ہوئے جانوروں کو، تباہ ہوتے ہوئے انسانوں کو اینیمل لیول پہ مرتے ہوئے دیکھا میں نے. پاکستان میں ہر سال، ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے سیلاب کے وقت بھی میں ہوش میں تھا، وہاں سے لے کے اب تک ہر سال شرم آتی ہے. ہر سال سیلاب آتا ہے، لوگ برباد ہو جاتے. تو آپ بہترین لوگ ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو بچاؤ، اپنے تو آپ بچاتے نہیں ہو. تو یہ کیا ریاکاری ہے، ڈرامے بازی. اور یہ کہنا کہ جی عربوں کو نہیں آتا تو ہمیں بھی نہ آئے. او بابا کرو،
تو پھر چھوڑو نا یہ ڈرامے, جاؤ سارے لڑو. بس یہ کیوں؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ غریب لوگ, ہمارے وہ مڈل کلاس لوگ, ہمارے ایون پڑھے لکھے اپر مڈل کلاس لوگ جو ایمانداری سے کو اپنے ملک کو بنانے کا درد رکھتے ہیں, ان کو تو آپ شٹ اپ کال دے دیتے ہو. انہیں کہتے ہو کہ اسلام کے اوپر جاؤ, اسلام کے اوپر نہیں جاتے تو تم بیکار تمہاری زندگیاں. ان کی آپ زندگی ٹھیک نہیں ہونے دیتے. نہیں, تو حالانکہ ہم نے ابھی اگر فلسطین فوج نہیں بھیجی یا نہیں بھیج سکتے تو دیکھنا جی ہم پوری ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ جی جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کے بین, ان کا بائیکاٹ کریں. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے. یہ تو اس میں مجھے بڑی دکھ کی بات, اتنی ریاکاری ہے. کون سے معاملات ہیں جو اسرائیل اور غیر اسرائیل یا اسلام کے مطابق آپ کے, مطلب آپ کا انٹرنیٹ, آپ کا ماڈرن تمام جو میڈیا ہے, آپ کا سارا جو موجودہ انڈسٹریل سسٹم ہے, آپ کا سارا کیمیکل سسٹم ہے, آپ کا ایسٹرو فزکس کا نظام ہے, مٹیریل سائنسز ہیں, لوہا بنانے کے طریقے ہیں, کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, زندگی کے کاروبار ہیں, اور کون سے یار آپ کے اپنے بنائے ہوئے؟ سارے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بنائے ہوئے. اتنا کیوں ہم یہ ایمانداری ہم چھوٹی سی اپنے قبول نہیں کرتے کہ دنیا تو انسانی ذہانت کے ذریعے چل رہی ہے, اس میں مذہبی بنیادوں پہ تو نہیں چل رہی. نام یہودی ایجاد کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں یہودیت کو پرچار کروں گا. بس مجھے بتائیں نا, ایک یہودی اگر بلب بناتا ہے تو کیا وہ یہودی بلب ہوتا ہے؟ ایک یہودی اگر انٹرنیٹ بناتا ہے وہ یہودی انٹرنیٹ ہے؟ مطلب اگر آپ کہتے ہو کہ جی مائکروسافٹ نے یا گوگل نے یا کسی ادارے نے آپ کو ایک سہولت دی ہے, یہ یوٹیوب یہودی ہے, مالک تو یہودی ہو سکتا ہے, لیکن کیا یہ یہودی, اس میں کوئی موٹیوز ہے کیا؟ اچھا, اگر آپ کہتے ہو کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, میرا لیور فیل ہو گیا, لیور لگانا ہے, پہلے تو نہیں لگتا تھا نا, ہاں اسلام کے دور میں تو نہیں لگتا تھا, ایون کرسچینٹی کے دور لے لے, کوئی بھی مذہب, کسی بھی مذہبی دور میں جو میڈیول ایجز ہیں اس میں لیور ٹرانسپلانٹ تو نہیں ہوتا تھا, گردے تو نہیں لگتے تھے. اب تو ہارٹ بھی آپ لگا رہے ہو, اب ایون خنزیر کا ہارٹ بھی لگا کے دیکھا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ اس میں انسان کے مفاد کے لیے ہو رہا ہے یا یہ کوئی یہودیت کا کوئی کاروبار ہے جو پھیل رہا ہے؟ یعنی آپ پیپسی پیتے ہو, پیپسی میں کوئی حرام چیز ثابت ہوئی ہے آج تک؟ کوئی آپ مجھے بتائیں, کبھی کسی نے ثابت کیا کہ اس میں حرام چیز ہے؟ نہیں, وہ تو پیپسی کو نام کو یہ دیکھ رہے ہاں ہیں, یعنی پے ایوری پینی ٹو سیو اسرائیل. اب آپ بتائیں, کوکا کولا, پیپسی, کوئی جو فوڈز ہیں یا جو فوڈ بنانے کے طریقے ہیں, کیمسٹری ہے, یا آپ کہہ لیں کہ کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, اب روباٹ بن رہے ہیں, روباٹ یہودی ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ یار ایک لوہے کی چیز یا مٹیریل کی چیز آپ بناتے ہو, کیوں یہ ڈرامے؟ بلب بھی کوئی یہودی بلب ہوتا ہے روشنی دینے کے لیے, بجلی یہودی بجلی ہوتی ہے اور اسلامی بجلی ہوتی ہے. یہ باتیں کرنے والا مولوی آپ کو بدھو بناتا ہے, خود وہ ایک نمبر کا بدھو ہے جو پہلے لاؤڈ سپیکر پہ مدت تک جنگ کرتا رہا, پھر ہمیں کہتا تھا چاند پہ کوئی نہیں گیا, اب چاند میں جڑا کھڑا ہر کوئی پہنچا ہوا ہے, اب کیوں نہیں بتاتے کہ جی کوئی نہیں ہوتا؟ مطلب آپ کن باتوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہو جی یہودیوں کو, یہ یہودیوں نے کیا تو یہودیوں کو ہم مدد دے رہے ہیں جب ہم ماڈرن سائنس پہ چلتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق یہود سے نہیں ہے. اچھا, ایک آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ مودودی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اسی میں 9 سوالوں کے جواب لینے کے لیے, انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے مودودی صاحب کے پاس گئے تھے. تو وہ کیا واقعہ ہے؟ مودودی صاحب بھی جواب نہیں دیے یا جواب نہیں دے سکے؟ تو ہاں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے کیا پین ہے, اتنی تکلیف. وہ تو میں نے سوال کیا نا جی کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اسلام سے ہٹانے کا ایک. نہیں, مجھے پین تو یہ ہے نا,
کوئی بھی بندہ سوچنے والا ہو تو اس کو سوال جب آئے گا تو اس کے جواب مانگے گا. میں تو لڑکا تھا، ینگ لیکچرر، جا کے میں جب تعلیم مکمل کی اور میں اسلامی کالج میں لیکچرر ہوا تو میرے ساتھ عبدالحی نام کے ایک لیکچرر تھے جو وہاں پڑھاتے تھے. وہ میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. میں یہی سوال پوچھتا تھا کہ یار یہ تحریک جو ہے آپ اسلامی تحریک چلا رہے ہیں اس میں کیا نتیجہ نکلے گا، ہمیں کوئی رستہ بتاؤ. تو ان کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے مجھے لے گئے جماعت وہ اچھرا، وہ جو ذیلدار پارک اچھرا، حضرت مولانا مودودی کا، ابوالعلا مودودی صاحب کا وہ مرکز تھا جہاں وہ بیٹھ کے ہر جمعرات کو غالباً وہ ان کا درس ہوتا تھا. تو وہاں مجھے لے گیا کہ آپ وہاں ان سے سوال کرو کیونکہ وہ لاجواب ہوتا تھا. تو جب لاجواب ہونے کا میرا کوئی موٹو تھا کہ اسے لاجواب کروں، میرے تو سوالات تھے جن کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا. سوال یہ تھا کہ ماڈرن دنیا کے آداب اور اخلاق اور جو نظام ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں، وہ ہم پر حکمران بھی ہو گئے، ہم بہت پیچھے بھی ہو گئے مسلمان، اور ہم ترقی کے راستے پہ نہیں ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ماڈرن تہذیب کا ہے. تو یہ کیا جو آپ کہتے ہو خلافت کا نظام، اسلام کا نظام، وہ کیا ہے جو موجودہ صورتحال میں ہمیں پورا نہیں ہو رہا، ہمارا کام رکا ہوا ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ وہ پھر مجھے مولانا کی مجلس میں لے گئے. میں نے یہ سوال اس لیے کیے کہ میرے دل میں ایک سینسٹیو ہیومن بینگ کے طور پہ میں کوئی پیدائشی کوئی دہریہ ہوں یا کوئی میں مطلب میری ذات ہے کافر، کوئی کافر ذات ہوتی ہے انسان کی کہ میں کافر پیدا ہوا تھا تو میں تنگ کرتا تھا. میں 1000 سال سے میرے آباء و اجداد مسلمان تھے. یعنی وہ مسلمان جو راجپوتانہ کے راجپوت جو اسلام قبول کرنے کے بعد میری 18ویں نسل ہے جس میں پیدا ہوا ہوں، اس 18ویں نسل کے مسلمان کو اگر کوئی سوال تنگ کرتا ہے وہ پوچھے بھی نہیں، اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہو کہ تو کافر ہے جو سوال پوچھتا ہے. تو اگر میں نے سوال پوچھے تو مجھے جواب دے دو. مولانا نے جب میں نے یہ سوال پوچھے تو میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ایک ایک سوال کے اوپر ان کا چہرہ تپ رہا تھا، وہ سرخ ہو رہا تھا، ان کا چہرہ جلال میں آ رہے تھے وہ. جب میں نے کہا کہ جناب آخری سوال کا اینڈ میں نے یہ کیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، گستاخی ہو گئی. میں نے کہا کہ مولانا اگر ان سوالوں میں جواب یہ کہ ہمیں نہیں معلوم یا ہم یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر کیا ہم صرف اپنی لیڈری اور قیادت اور اپنا نظام، اپنی پیروی بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یہ سارا ہم نے کیا ہوا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ وہ میرا سوال گستاخی کا تھا. اس پر وہ ناراض ہوئے اور ان کا جی اس کو نکالو، مجھے اس سے الحاد کی بو آتی ہے. اس میں الحاد کیا تھا؟ میں نے اگر یہ کہا کہ خلافت قائم کرنے کا یا اسلامی نظام قائم کرنے کا مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کانکریٹلی یہ کیسے ہوگا. دیکھیں نا، جو کالونیل رولر آئے انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کالونیز بنا لی، انہوں نے ملکوں کو فتح کر لیا. اس سے پہلے جب مسلمانوں نے، یعنی ایرانی مملکت تباہ ہو چکی تھی اور بیزنٹینیا برباد ہو گیا ہوا تھا، روم، اس وقت مسلمانوں نے دنیا میں آرڈر، نظام قائم کیا، دنیا خوش ہوئی، نظام بنا، ڈسپلن والی ایک حکومت بنی. بادشاہت تھی لیکن بادشاہت جو کہ جنگ میں ہارے ہوئے دونوں قوموں کا ایک گند تھا، اس میں غدر تھا، ہر وقت جنگ ہوتی تھی. 1000 سالہ جنگ ہے روم اور پرشیا کی. وہ ادموئے ہوئے لوگوں میں آ کے جو دنیا سفر کر رہی تھی کہ لوگوں میں امن اور زندگی کا کوئی لطف تھا ہی نہیں،
تو مسلمانوں نے آ کے اسلامی حکومت بنی، بادشاہت بنی، وہ بھی بادشاہت تھی اموی، بعد میں عباسی، انہوں نے وہ سسٹم ریسٹور کیا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے مولانا مودودی سے کہ جناب اب جو سسٹم نافذ ہوا ماڈرن تہذیب کا، اس میں کوئی ایفیشنسی ہے تو وہ قائم ہوا ہے نا، آپ کہہ رہے ہو اسے بدل کے ہم نے کچھ کرنا ہے، تو ہم بالکل تیار ہیں بشرطے کہ آپ ہمیں کوئی رستہ درست بتائیں کہ یہ یوں ہوگا۔ Why should the young people destroy their life for a thing which is not possible؟ سوال بار بار یہ آتا تھا، آخر پڑھا لکھا آدمی تھا میں، میرے ذہن میں، اور 15-20 نسل سے مسلمان تھا، میرے آباء و اجداد، میں بچپن سے قرآن اور حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ آپ کہاں سے یہ نکال کے لاتے ہو کہ یہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، کئی بات مجھے نظر نہیں آتا۔ تو یہ میں نے سوال اس لیے کیے۔ اب ایک ینگ لڑکا 22-23 سال کا، وہ بدماش کہیں سے کوئی کسی کا ایجنٹ بن کے آ گیا کہ وہ پوچھ نہیں سکتا سوال، وہ سوال آج بھی پوچھ رہا ہوں، اب بوڑھا ہو کے بھی پوچھ رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ کوئی نیا کوئی پنچھی نکل کے آ جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کو پھر اسی کام پر لگاتا ہے۔ ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، 10 نسلیں، یا نسلیں برباد ہو رہی ہیں قوموں کی، اور آپ اس کے اوپر لوگوں کو لگائے رکھتے ہو۔ کبھی آپ داعش بن جاتے ہو، کبھی آپ القاعدہ بن جاتے ہو، کبھی آپ طالبان بن جاتے ہو، لوگوں کو جنگوں میں مرواتے ہو اور کچھ نہیں نکلتا، اور اس کے باوجود آپ اٹل ایک نہ ایک کوئی نیا بٹیرا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ مولانا مودودی تو عالم تھا، یہاں تو اب جاہل لوگ ہیں جو اس تاریخ کے مالک بنے ہوئے۔ کیوں کہ آپ کا دماغ، مسلمان پاکستانی مسلمان کا دماغ ہماری ملٹری قیادت نے خراب کیا۔ انہوں نے اسلام 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 یہاں پر چار کہ ان کے موٹو تھے جرنیلوں کے، ضیاء الحق کے وقت سے، شاید ایوب خان تو نہیں تھا، ایوب خان نے تو آئلی قوانین بنائے جس پہ مولوی بڑے مخالف ہوئے، ہاں جی، ان کے ٹھیک ہے۔ اب جو ضیاء الحق کے وقت سے جو یہ خرابی پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک ذہن آپ نے بنا دیا مسلمان کا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہپنوٹائزڈ مسلم، اسے آپ نے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی او من جی کوئی نہیں پتا، بس اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی صداقت نہیں۔ اچھا، اب اس کی بنیاد پر کوئی بٹیرا اٹھتا ہے، وہ بٹر وہ اپنی باتیں کرتا ہے، اسلامی نظام ہوگا، تیرے اندر سے اسلام میں نے نکالنا ہے، تیرے اندر اسلام پورا نہیں ہے، اوپر سے تو مسلمان ہے، تو اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ اور خود اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ بال سنوارتا ہے اپنے، لمبے لمبے بال اس نے مثلا رکھے ہوئے، وہ کبھی ادھر سے بال ٹھیک کرتا، کبھی ادھر سے بال ٹھیک کرتا۔ آئی مین کیا حلیہ ہے جو آپ کا، نیچے آپ نے جین پہنی ہوئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لے رہے ہو، اور آپ ان کے جو سادگی کے، عاجزی کے انداز تھے کہ آ کے ایک بدو نے گلے میں پٹکا لگا کے کھینچا کہ بتا تجھے کون بچائے گا، تو آپ نے کہا اللہ۔ حضرت عمر کے کئی واقعات ہیں، اور مسلمان جو صحابی تھے وہ آتے تھے کہ اس کو مار دیں جو بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، اور رسول اللہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ نہیں، اسے حق ہے پوچھنے کا۔ یار آج کے آپ کے لوگ ہیں، اگر ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نسل در نسل برباد کر رہے ہو، تو آپ اپنے ملازموں کو کہتے ہو، جو آپ نے یوٹیوب کے ذریعے آپ نے پیسے کمائے، تو آپ نے ایک سٹاف بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا سٹاف ہے، یہ جتنے ہیں انہوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں، کمائی ان کی اتنی ہے کہ ادارے کھولے ہوئے ہیں، اور ان اداروں میں بیٹھ کے یہ کیا کہتے ہیں، اس کو گالی دو، اور اپنے ملازم کو آپ ڈیوٹی لگاتے ہو کہ مبارک حیدر کو گالی دو، اسے دہریہ کہو، اسے کافر کہو۔ اچھا، تو میں اس لیے رک جاؤں کہ آپ مجھے گالی دیتے ہو، کس بات سے رک جاؤں؟ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں، میں تو اور زیادہ شدت سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ ہماری نسلیں برباد کرو، نسل در نسل نوجوانوں کو آپ گمراہ کر کے انہیں
اپنے ماں باپ کے لیے روٹی کمانے سے بھی آپ نے روکا ہوا ہے. وہ آپ کے لیے تبلیغ پہ جائیں، آپ کے لیے وہ جہاد پہ جائیں، آپ کے لیے وہ موت قبول کر لیں، اور آپ اس کو کہیں جی شہید ہو گیا. کشمیر میں جا کے شہید کر دے، کتنے بندے آپ نے مروائے، کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ؟ اللہ کے واسطے کبھی تو بات مان لو، کیا نتیجہ ہوا ہے؟ کشمیر ختم ہو گیا ایشو. اب چپ کر کے آپ نے کان لپیٹ کے نیچے منہ کر لیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے، اب آپ کو انڈیا کا ایشو نہیں، آپ اٹھ کے فلسطین کا بنا لیتے ہو. یہ ہے ایشو. ہم دہریت کے لیے نہیں کہہ رہے، ہمیں شاید رسول اللہ آپ سے کوئی کم عزیز نہیں ہے، کم محترم نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک قوم کو بنا رہے تھے، اس قوم نے دنیا میں دکھایا کہ they were better than the others. آپ کیا ہو؟ آپ کو روٹی کمانی نہیں آتی، آپ ایڈ لیتے ہو دنیا کی قوموں سے اور کھا جاتے ہو حرام منہ میں ڈال کے. سب کاریں 1.5-2 کروڑ کی کاریں خرید رہے آپ کے لوگ، ان کو تو گولی نہیں مارتے ہو، لیکن نوجوانوں کو یونیورسٹیوں سے خراب کر کے ان کو وہ نہیں جو جنہوں نے یہ سارا مال مغرب کا لوٹا ہوا، اور وہ آپ بھی شامل ہو مغرب کے مال لوٹنے والوں میں. جی جتنے ادارے ہیں یہ سارے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو لوٹ مار کر رہے ہو. اس نوجوان کو جس کو آپ ورغلا رہے ہو، اسے آپ کام سے ہٹا رہے ہو، وہ صرف اپنی اور اپنے ماں باپ کی یا بچوں کی روزی کمانے پہ لگے تو کوئی نتیجہ نکلے، ایک ملک بن جائے، ایک تہذیب بن جائے، لوگ اس کو دیکھ کے کہیں اچھی ہے تو اس کو فالو کریں. آپ کیا بنا رہے ہو؟ یہ ہے ایشو. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے بھی ویلاگ میں آپ نے وہ سوال اٹھائے ہیں. یہ جو ساحر الدین صاحب ہیں، کیسر راجہ صاحب ہیں، کیونکہ کیسر احمد راجہ صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے جواب دیتے ہیں اور بڑے ویلاگ کرتے ہیں. ہم بھی ہمارا جواب نہیں دیتے، یہ غلط ہے. میرا تو ابھی تک جواب نہیں دیا، نہ مولانا نے دیا تھا نہ انہوں نے دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ 9 سوالوں کے جواب ہم چاہیں گے کہ ایون کوئی مباحثہ بھی اگر کرنا ہے، کوئی مناظرہ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں. یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ ان کا پلیٹ فارم اگر وہ چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہو، اس پہ بھی حاضر ہیں. ہاں، میں ادب سے سوال پوچھوں گا، میں گستاخی نہیں کروں گا، مجھے موقع دیں. صحیح ہے. میں تو اپنے سے چھوٹی عمر کے ہیں یہ سارے، مجھ سے سب چھوٹے. میں ادب سے ہی سوال پوچھوں گا، آج بھی پوچھوں گا، لیکن تفصیل سے جواب مانگوں گا. بالکل پورا بتائیں مجھے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر بالکل ہم چاہیں گے کہ یہ جو محترم حضرات ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور لیڈر بھی سمجھتے ہیں مسلمانوں کے، اور بہت درد بھی ہے ان کے دلوں میں، تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی سامنے ان سوالوں کا جواب دیں. اور ہم منتظر رہیں گے کہ کب ان کی طرف سے بلاوا آئے یا جواب آئے یا ویلاگ آئے. اور ہم تو ظاہر بات ہے یہ میں بھی سوال پوچھتا رہوں گا مبارک صاحب سے، اور مبارک صاحب سوال پوچھتے رہیں گے علماء سے، اور سوال اٹھاتے رہیں گے سوچنے کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بھی اور سمجھنے والوں کے لیے بھی. ہوتا ہم یہ بھی ویور سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی سوال کریں، آپ بھی سوال اٹھائیں، اور ان سوالوں کے اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ بھی جواب ہمیں ضرور بھیجیں اور جواب شیئر کریں. اور جاتے جاتے ریکویسٹ کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس چینل کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تھینک یو.